अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव्स। मैं हूं तंजीला मज़हर। DBTV.live पर आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में रिफॉर्म्स का हवाला अगर दिया जाए, कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसने अपने मंशूर में, अपने सियासी प्रोग्राम में, अपने एजेंडा में, चाहे वो हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, वो इस्लाहात की बात ना करे। लेकिन बदकिस्मती से जब इन सियासी जमातों को हुकूमतें मिलती हैं, इक़्तिदार मिलता है, तो रिफॉर्म्स का एजेंडा वो आखिरी चीज़ होती है जिसके ऊपर कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा बात कर रहा होता है। वो स्टेटस को जिसके खिलाफ नारे लगाती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, लगता ये है कि वो ख़ुद उसी स्टेटस को का शिकार हो गए हैं। और जो कंट्रोवर्सीज़ हम देख रहे हैं, अगर वो IG पंजाब के तबादले की बात हो, नासिर दुरानी के इस्तीफ़े की बात हो, उससे पहले जो इन्होंने बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स की हैं वहाँ पे, और ज़िमनी इंतखाबात में जो इन्होंने टिकट्स दिए हैं, कोई एक दो एक्सेप्शंस हैं जहाँ किसी के भाई और बेटे को टिकट नहीं मिला। तो पाकिस्तान में सिर्फ सियासी नारे लगा के आवाम से वोट लेने का कल्चर कब तब्दील होगा, इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया खुर्रम परवेज़ राजा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जी, और रावलपिंडी डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इन्होंने इलेक्शन भी 2018 का सूबाई असम्बली की नशिस्त पे लड़ा था, और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के साहबजादे भी हैं। तो खुर्रम, इतनी ज़ाहिर है अब आपको भी काफ़ी अरसा हो गया पॉलिटिक्स देखते हुए, और एक बार आपने अपनी जमात को हुकूमत करते हुए देखा है। हम देखते हैं कि रिफॉर्म्स लंबा काम है, सब्र आज़मा है, ज़्यादा मेहनत लगती है। तो हर बंदा जो भी आता है वो एडहॉक फ़ैसले करता है कि हमने सर्वाइव करना है, पता नहीं 2 साल हमारी हुकूमत चलेगी भी या नहीं, ये भी एक जहन में है। बड़ी वजह क्या है नाकामी की? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। कोई सियासी जमात, बल्कि कोई पाकिस्तानी शहरी ऐसा नहीं होगा जो मुखालफत करे कि रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए। लेकिन हमने देखना ये कि आप रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं तो क्या आपकी नीयत भी है रिफॉर्म करने की या नहीं है। अभी जैसे आप ख़ुद जिक्र कर रही थी कि बाय इलेक्शन से चंद दिन पहले आप IG पंजाब को घर भेज देते हैं। आप दावा ये करते हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन ने वैसे रोक लिया, लेकिन उन्होंने तो भेज दिया। उन्होंने तो भेजा ना जी। फिर आप दावा ये करते रहे अपनी कंटेनर पॉलिटिक्स के दौरान, और बाकी जो आप एज अपोजिशन मोड में जब आप थे उस सियासत में, आप कहते रहे कि हम सियासत डीपोलिटिसाइज करेंगे पुलिस को, इनफैक्ट तमाम महकमों को। बहुत अच्छी बात है। तो आते ही जो आपने पहला काम किया वो उसके उलट किया है। आप कहते हैं कि हम मेरिट को लाएंगे पुलिस में, पुलिस आवाम की खादम बनेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके मिनिस्टर कहते हैं कि जो पुलिस अफसर या ब्यूरोक्रेट हमारे MNA या MPA की कॉल नहीं सुनेगा या वापस कॉल नहीं करेगा वो घर जाएगा। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी कन्फ्यूजन है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि PTI वालों को खुद नहीं पता वो क्या करें। नहीं, ये PTI के लिए कन्फ्यूजन है, आवाम के लिए, या आप भी एक सियासी वर्कर के तौर पे समझते हैं कि ये कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कैसे मामला आगे चलेगा? मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि PTI वाले शायद तैयार नहीं थे हुकूमत के लिए। इनकी तैयारी नहीं है हुकूमत के लिए, या इनको तजर्बा नहीं है हुकूमत करने का। ये कैसे मुमकिन है कि जमात का सरबराह एक बात करे और उसी कैबिनेट का जो मेंबर है वो दूसरी बात करे। फिर आप ये कहें जी कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम नया विज़न लेकर आएंगे। तो आपने जो कैबिनेट बनाई है, मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि आप कहते थे पिछली हुकूमतें सारी जिम्मेदार हैं, वो गलत लोग थे, वो सही लोग नहीं थे। तो आपकी सारी कैबिनेट या इट्स XPPP या इट्स XPMLN। तो अगर वो लोग तब गलत थे तो वो आज कैसे सही हो गए, और अगर वो आज सही लोग हैं तो पिछले में क्या खराबी? अच्छा, रिफॉर्म्स करने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा सा अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में और बियॉन्ड पॉलिटिकल लाइंस बात करें, कैसे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस यूनाइट हो सकती हैं, या कैसे उनको वन पेज पे लाना चाहिए, और हु इज़ देयर टू टेक इनिशिएटिव? आपने नियत का तो पहले कह दिया, लेकिन कैसे आगे कैसे बढ़ा जाए? देखिए, मैं पर्सनली ये समझता हूँ जी कि अगर आपने रिफॉर्म्स करने, चले हम पुलिस को फ़िलहाल डिस्कस कर लेते हैं। तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा बैठना चाहिए इस पर, और ये सिर्फ हुकूमत के बस का काम नहीं होगा। जब तक आप आवाम को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, जब तक पब्लिक का साथ नहीं होगा। देखिए, मैं आपको हम करते हैं फील्ड की पॉलिटिक्स, और ये बात मैं कोई खुशी से नहीं कर रहा बल्कि दुख से कर रहा हूँ कि जब आपके कुछ जो आपके साथ चलते हैं, आपके सपोर्टर्स होते हैं, आपके लिए दिन रात भागते हैं, वोट देते हैं आपको, तो फिर एट टाइम्स ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको उनके जायज़ काम भी करने हैं, और फिर कई दफ़ा आपको नाजायज़ काम के लिए भी मजबूर किया जाता है। मसलहत से काम लेना पड़ता है। एक चीज़, अच्छा, रिफॉर्म्स में दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था वो ये थी कि कई दफ़ा पुलिस स्टेशन में या थानों में जुल्म भी होता है मजलूम के साथ।
تو یہ لائن بھی ہمیں ڈرا کرنی ہے کہ ہم نے ریفارمز تو ضرور کرنے ہیں, ہم نے سیاسی مداخلت نہیں کرنی, لیکن کسی اسٹرکچرل چینجز بھی کرنے ہیں, پولیس کو یا اداروں کو امپاور بھی کرنا ہے, اور انٹرفیرنس بھی ختم کرنی ہے, اور مظلوم کے ساتھ کھڑا بھی ہونا ہے, اس کے ساتھ زیادتی یا ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی ایک چیز ہے. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی ظاہر ہے مفاہمت کی اور مصلحت کی جماعت سمجھی جاتی ہے کہ وہ ایسی سیاست کرتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا مزاج, عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت, ان کا مزاج آپ کو لگتا ہے کہ ریفارم ایجنڈا یا ایک نیشنل ایجنڈا, نیشنل ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے یہ لوگ بنا سکتے ہیں تمام لوگوں کے ساتھ چل کے؟ ڈو یو تھنک کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں تنزیلہ, نیشنل ایشوز کو اگر آپ نے ریزالو کرنا ہے, اگر آپ نے بڑے کام کرنے, تو وہ ایک سیاسی جماعت کے بس کا کام نہیں ہے. آپ نے سب کو آن بورڈ لینا ہے, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا ہے, تمام صوبوں کو آن بورڈ لینا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خان صاحب اپوزیشن موڈ سے باہر آئیں, خان صاحب کنٹینر کی پالیٹکس سے باہر آئیں. یہ بدقسمتی سے آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی پچھلی گورنمنٹس میں بھی اسمبلی میں کوئی گرما گرمی ہوتی تھی تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے آگ لگانا, ایشو کو اٹھانا, اور لیڈر آف دا ہاؤس کے اوپر تو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے, وہ پانی پھینکتے ہیں, اس چیز کو ٹھنڈا کرتے ہیں. آپ بدقسمتی سے میں یہ دیکھ رہا ہوں اگر اپوزیشن کی طرف سے کوئی احتجاج آتا ہے تو اس سے ڈبل آپ کہہ سکتے ہیں امپیکٹ کے ساتھ یہ دوبارہ واپس بولتے ہیں اپوزیشن. صحیح خرم, بہت شکریہ, یہ بڑی زبردست بات ہے جی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل ایشوز کو ریزالو کرنا ہے, تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ میں لانا ہے, تو خود اپوزیشن کے موڈ سے باہر آنا. اور ہم یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, یہ خرم پرویز نہیں کہہ رہے, بلکہ ہر جگہ پہ تمام چینلز پہ وہ تجزیہ کار جو پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین اور ان کی سپورٹ میں بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, وہ بھی یہ سب کہنے پر مجبور ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی آپ دیکھ رہے ہیں پرسپیکٹیوز, اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ریفارم ایجنڈا کیسے کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آگے لے کے جا سکتی ہے. مصلحت بھی ہے اس میں, بہت سارے ایشوز بھی ہیں, اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. جو ویکر فارم آف گورننس ہے وہ شاید آپ کو سروائیو کرنے میں کافی حد تک مدد دے رہی ہوتی ہے. جواد ماجد صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی, فائنینشیل اکنامک ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ جواد ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہر حکومت, ہر جماعت اور ہر ادارہ یہ چاہتا ہے کہ ریفارمز ہوں, کم از کم ریٹورک کی حد تک ہم یہ ہر جگہ دیکھتے ہیں. ہوئے نہیں کبھی ریفارمز, وجہ دیکھیں اس کی کئی اہم وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ جو ریفارمسٹ ایجنڈا لے کے آتے ہیں وہ اس کے اوپر خود ہی شاید کنونس نہیں ہوتے, یا ان کو خود ہی اس کی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. بلکہ ریفارمز پہ جانے سے پہلے صرف ریٹورک ہی تو نہیں ہے کہ اٹ از مور اور لیس اٹ ہیز آلویز بین اے ریٹورک. وی آر ہوپ فل دس ٹائم, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریفارمز پہ جانے سے پہلے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ریفارمز کی ہمیں ضرورت کیا ہے, اور وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ریفارم کرنی ہے. تو بیسک مسئلہ عام فہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کسی بھی گھر یا ادارے کا جب اخراجات اس کے جو ہیں اس کے ریونیو سے اور اس کی آمدن سے زیادہ ہوں گے, آپ کو کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہے. پرابلم ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ پاکستان کا مسئلہ بڑے عرصے سے ہے کہ ہمارا جو ایکسپینس ہے دیٹ از لیس دین آر ریونیو. تو اب جب آپ ریونیو کو بڑھائیں گے یا ایکسپینس کو کم کریں گے تو آپ ریفارمز کے تھرو کریں گے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 5 سے 5, 6, 7, 8 ایریاز ہیں جن کو ہم شروع میں پکڑ لیں اور اس پہ فوکس کریں, کیونکہ ایک ہی وقت میں 500 ریفارمز یا 50 ریفارمز. اچھا, ماضی میں کم از کم میری جو جرنلسٹک کیریئر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی ریفارم ایجنڈا آتا ہے وہاں پہ ایڈہاکزم بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور آپ شارٹ ٹرم چیزوں کے سلوشن ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں, لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیتے ہیں, ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد بیل آؤٹ پیکیجز آپ دیتے رہتے ہیں, لوگوں کو آپ نکالتے ہیں, اور مطلب یہ عجیب و غریب کچھ سچویشن ہے. تو کیا ضروری ہے, لانگ ٹرم پالیسی کیسے بنے گی, کون بنائے گا؟ دیکھیں یہ پاکستان میں لانگ ٹرم پالیسی کی کوئی پچھلے کچھ 30 سالوں سے فقدان ہے. ادروائز یہی ملک تھا جس کے 5 سالہ منصوبے یا 5 ایئرس پلان کوریا اور ملیشیا جیسے ملکوں نے فالو کی, اور آج وہ کہاں سے کہاں پہ ہیں. وی ور کوائٹ اہیڈ آف دیم, بٹ آفٹر نیشنلائزیشن آف 70s دیر واز اے ڈاؤن ٹرن جو اب تک ٹھیک نہیں ہوا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ہم ریفارم کی بات کرتے ہیں تو ریفارم ہیز ٹو بی میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. کمنگ بیک ٹو دا انیشل ٹاپک کہ ہم نے اگر اپنی ریونیو سائڈ پہ ریفارم کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں ٹیکس ریفارم کی ضرورت ہے. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ 20 کروڑ کی آبادی میں صرف 12 یا 13 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, جس کی بھی میجورٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس, سیلری سے ٹیکس کٹ جاتا ہے. ہمیں ٹیکس بیس بڑھانا ہے, ہمیں سوچنا پڑے گا اب کہ ہم ایگریکلچر پہ, ہم ریٹیل پہ ٹیکس بنائیں. ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے اس وقت ہارڈلی 10.5-11% ہے. جب تک ہم 16.5 جن اداروں کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو آپ نے ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے, یا ٹیکس بیس میں آپ نے ان کو انکلوڈ کرنا ہے, ان سارے شعبوں میں بھی آپ کو ریفارمز کی ضرورت ہے. تو آپ کو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہم ایگریکلچرل ریفارمز کی بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں,
ہم انرجی ریفارمز کی بہت دفعہ جس کی وجہ سے ہماری جو آپ کہہ لیں کہ جو امبیلنس ہے انرجی سیکٹر کا، جو ہمیں جس طریقے سے انرجی پروڈیوس کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے، تو یہ ساری چیزیں پہلے یہ کریں، کیا کریں؟ دیکھیں میں جس طرح کہہ رہا تھا 5-6 اپنے کی ایریاز آف ریفارمز رکھیں. نمبر 1 آپ کا جو FBR ہے اس کی ریسٹرکچرنگ اور ریفارم کی ضرورت ہے. نمبر 2 اور اس کا بیسکس جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا کہ ایوری انکم نیڈس ٹو بی ٹیکسڈ. چاہے 1 لاکھ بھی کوئی کما رہا ہے، چاہے 1000 بھی کما رہا ہے، چاہے اس سے آپ 1 روپیہ لیں، چاہے وہ ویلتھ ٹیکس ہے یا ویلتھ ٹیکس نہیں جی، ویلتھ ٹیکس کا زمانہ گزر چکا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انکم ٹیکس. سو ایوری انکم نیڈس ٹو بی ٹیکس. ادارے کی ریفارم کی ضرورت ہے، ٹیکس بیس بڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں. پاکستان کا ایک بہت بڑا انفارمل سیکٹر ہے. کئی لوگ تو اتنا کہتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی اکانومی ہے جو $300 بلین کی ہے، تقریباً اتنی ہی بڑی اکانومی انفارمل سیکٹر میں ہے جو کہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اچھا، ای گورننس کی بھی بہت بار بات ہوتی رہی ہے. احسن اقبال صاحب نے بھی ابھی ماضی کی حکومت میں کہا، اس سے پہلے بھی ہم سنتے رہے. کتنا بڑا خرچہ ہے یہ، اتنی فائلیں اور اتنا سارا کچھ کرنا، وہ زیادہ مشکل ہے یا ای گورننس کی طرف جانا زیادہ مشکل ہے؟ ای گورننس بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے، بٹ اس سے پہلے جس طرح آپ ریفارم کی بات کر رہی تھی، تو ان اداروں کی جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے پاور سیکٹر کی بات کی، پاور سیکٹر لاسز اور سرکولر ڈیٹ میں جو تبدیل ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کہتے ہیں نا ڈاکیومنٹڈ اکانومی، تو ظاہر ہے وہ جب ای گورننس کی طرف آپ جائیں گے ساری چیزوں کو آپ ایک اس کا اسپیکٹ ای گورننس ہے جی، بٹ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہونے کی چکر یہ کہ آپ کا جو کرنسی ان سرکولیشن ہے بینکس کے پاس تقریباً 33 to 35% از اونلی بینکیبل مارکیٹ، ریسٹ از آل انفارمل، کیش کے اوپر کام. اچھا، عام لوگوں کے لیے جلدی سے کوئکلی اگر آپ مجھے 3 چیزیں بتا سکیں کہ ڈو لائک یو آر ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اس طرح سے پرائرٹائز کرے گی تو شاید کامیاب ہو جائے گی، کیا 3 چیزیں ہیں جو ان کا اپنا ایجنڈا ہے؟ اگر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کرتے ہیں، دے ہیو ٹو گو فار ٹیکس ریفارمس. ان کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس ٹھیک کرنے پڑیں گے تھرو اے ہولڈنگ کمپنی ماڈل. ان کو سی پیک کو پراپرلی ری وائٹلائز کرنا پڑے گا سو دیٹ سی پیک کے جو انفراسٹرکچر بن گیا اور گوادر پورٹ کے بعد جب ٹریڈ شروع ہوگا تو اس کا جو مس میچ ہے، کیونکہ پیمنٹس آپ نے ابھی کرنی ہے، ڈیٹ آپ کا کھڑا ہو رہا ہے، آپ کو ڈیٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو ایونچولی پاکستان اس وقت چینج ہوگا جب ہم اپنے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ٹھیک کریں گے. یہ جو 2.5-3% آف دا بجٹ ہے، اس کو کم از کم ہمیں اگلے 5-7 سالوں میں 10% پہ لے جانا پڑے گا، اور وہ تبھی پاسبل ہے جب آپ کا ریونیو بڑھے گا. 11%، 10.5% آف ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی جگہ ہم جب تک 16.5-17 پہ نہیں جائیں گے ہم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ اسی حساب سے آپ کی بہتر ہوتی ہے جب یہ ریفارمز ہوتی ہیں. بہت شکریہ جواد ماجد صاحب. مجھے پتہ ہے یہ ٹاپک آپ کے بھی بڑے دل کے قریب ہے اور ہمارے بھی، لیکن وقت کیونکہ کم ہے، کوشش ہم نے کی کہ کافی سارے اس کے پہلو ہم کور کر لیں. جی واپس آئیں گے سوشل پرسپیکٹیوز کے ساتھ اور اسی ریفارم ایجنڈا کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی آپ دیکھ رہے ہیں پرسپیکٹیوز اور ہم بات کریں گے اس وقت کس طریقے سے ریفارم ایجنڈا پولیٹیکل جتنے بھی ایشوز ہیں یا جو پالیٹکس ہے اس سے بیانڈ جا سکتا ہے. مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ بیانڈ پارٹی لائنز کچھ چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. حمزہ فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. حمزہ صاحب، ہر سیاسی جماعت آگے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے ریفارمز کرنے، اصلاحات کمیٹیاں بھی بنائی جاتی ہیں. پچھلے پارلیمنٹ کے جو لوگ تھے یا پچھلی حکومت تھی وہ بڑے دعوے کرتے تھے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز نے بڑا کام کیا، لیکن وہ جو لارجر ایک پکچر ہے ریفارمز کی پاکستان میں وہ کبھی بھی نظر نہیں آتی یا پیش رفت نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجوہات تو کافی سے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج تک ہم نے جو ہے پاور کو کس طرح ہمارے جو ہے چین آف کمانڈ کس طرح کی ہوگی وہ آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا ہے. آیا ہم نے ہوا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ 18 امینڈمنٹ ہوئی تھی، اس کے بعد پروونسز جو ہیں خود مختاری دی گئی، آٹونومی دی گئی، لیکن ہم وہاں دیکھ رہے ہیں وہ ڈیزائرڈ رزلٹ حاصل نہیں ہو سکے. اور ہم یہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو بھی یہ ریز کر رہے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم جو ہے اس کو سبوٹاج کرنے کی بات ہو رہی ہے. رضا ربانی بھی کہہ رہے ہیں سبوٹاج کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی بات اس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. لیکن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ نہیں بتا رہے کہ پچھلے 10 سال میں 18ویں ترمیم کے ثمرات عوام تک کیوں نہیں پہنچے اور اس کے نہ پہنچنے کی وجوہات کیا ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ صوبے بھی ذمہ دار ہیں کہ اس وقت کی جو موجودہ صورت حال ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیچے کے لیول کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک کیوس دیکھ رہے ہیں، لوکل باڈیز جو ہیں وہ ڈس فنکشنل دکھائی دیتی ہیں. اچھا، ایک جو چیز جو میری دانست میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے جو میں دیکھتی ہوں کہ ہر بندے کا یا ہر سیاسی جماعت کا جو بھی حکومت میں آتی ہے اس کا انٹرسٹ سرو ہوتا ہے کہ یہ سسٹم ٹرانسپیرنٹ نہ ہو اور یہ سسٹم اسٹرینتھن نہ ہو. ایک ویکر سسٹم ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں سے نکالے گا کون؟ ظاہر ہے سیاسی جماعتوں نے ہی مل کے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے بیوروکریسی کو ریفارم کرنے ہیں،
ہم نے پولیس ریفارمز کرنے ہیں, ہم نے ہیلتھ کیئر کے ریفارمز کرنے ہیں, لیکن کیونکہ ویکر سسٹم ہے تو ان کا سروائیول آسانی سے ہو جاتا ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. جوڈیشری کا کام اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈیم بنانا کہاں سے ایک جوڈیشری کا کام آ گیا ہے, اور جوڈیشری جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ جی وہ ٹی وی پہ خبریں, جوڈیشل ریفارمز بھی ہیں, جوڈیشل ریفارمز بھی ہیں, یا جہاں جو کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں کیسز, ان کیسز کو کس طرح ان کے اوپر کسی قسم کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکشن نظر نہیں آ رہا. ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے جو تھی وہ ٹوٹلی جو تھی وہ سارے چیزیں جو تھی وہ فریز ہو کے رہ گئی تھی, کسی قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی, کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی. اور پھر ہم نے پچھلے 5 سال میں بھی دیکھا کہ دھرنا ہوا, دوسری چیزیں ہوئیں, اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ادارے جو ہیں وہ اداروں میں ہمیں ایک جو ہے تصادم کی کیفیت نظر آئی, وچ از ویری الارمنگ, اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. اداروں کو اپنی جوریسڈکشن, ویسے آپ کیونکہ ظاہر ہے کور کرتے ہیں, نگاہ رکھتے ہیں ان معاملات پہ, آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو اداروں میں تصادم یا ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہونے کے جو امکانات والی خبر ہوتی ہے, یہ کچھ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے, یا کچھ لوگوں کو جو آپ کے میجر ایشوز ہیں یا جو آپ کی پرفارمنس میں فیلئرز ہیں ان کو کور اپ مل جاتا ہے؟ بالکل انکمپیٹنٹ پیپل اور کرپٹ لوگ جو ہیں وہ اسے ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اور اسے یوز کرتے ہیں, اور ان چیزوں کا ہوتا ہے. لیکن اس میں ہم نے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ابھی اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ انسٹیٹیوشن جو ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں, وچ از اے گڈ سائن. اب ہم یہ لیکن ابھی بھی ہمیں کوئی کانکریٹ ایفرٹ نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آئے کہ کہا جا سکے کہ جی یہ اسٹیپ جو ہے بڑا انہوں نے اچھا لیا ہے. وہ ابھی تک جو اسٹیپس ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کی ہے کہ جی لینڈ انکروچمنٹس جو ہیں ان کو ہٹا دیا گیا, ان کے خلاف ایکشن لے لیا گیا, آپٹکس پہ زیادہ چیزیں ہو رہی. اچھا آخر میں مجھے یہ بتائیں حمزہ کہ آپ نے پی ٹی آئی نے جو الیکٹورل ریفارمس نے سب سے زیادہ ان کے لیے شور مچایا جب وہ کمیٹی بنی, تو رپورٹڈلی یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کی دلچسپی اتنی زیادہ نہیں ہے اس کمیٹی کی میٹنگز میں یا اس ایجنڈا میں. جی اب پاکستان تحریک انصاف خود پاور میں ہے, ریفارمز کا سب سے زیادہ وعدہ اور سب سے زیادہ شور انہوں نے کیا ہے, توقعات عوام کی بہت زیادہ بڑھا دی ہیں. کیا ریفارمز کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن وہ خود اپنے لیے پیدا کر رہے ملک میں؟ دیکھیے ریفارمز کی اس وقت بات کرنا میرے میں ٹو ارلی, کیونکہ ابھی آپ نے 1 مہینہ ہوا ہے ان کو, 1.5 مہینہ ان کو آئے ہوئے 60 دن ہو گئے, پہلے 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے کے اندر سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ اس وقت وہ فائنینشیل ان کا جو سب سے بڑا ان کے پاس کہ IMF کے جانا ہے نہیں جانا ہے, اور اب وہ آج اسد عمر نے جو ہے ان کی باقاعدہ انہوں نے جو ہے لون کے لیے درخواست دے دی. سب سے بڑا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فائنینشیل جو کرائسس ہے اس سے نکلیں. لیکن آپ کے خیال میں, بات سوری آپ کی کاٹ رہی ہوں, آپ کے خیال میں جتنے دعوے تھے کرپشن ختم کرنے کا تھا, پولیس ریفارمز کرنے کا تھا, یہ ساری چیزیں تو لانگر ٹرم میں تو بالآخر آپ نے اصلاحات کر کے ہی درست کرنی ہے نا, تو آپ کو ان کو ہوم ورک کر کے نہیں آنا چاہیے تھا. اب یہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے. نہیں دیکھیں کمیٹیاں بنتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ اپنے اون پہ وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے. لینا جو ہے ڈیموکریسی میں ایک تو یہ بھی ایشو ہے کہ آپ 1 مین شو نہیں ہوتا, آپ کو ہوتا ہے. ہاں البتہ یہ تھا جیسے یہ IMF کے پاس جانا ہے نہیں جانا, انہوں نے کہا تھا جی ہم پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیں گے. انہوں نے پارلیمنٹ کو وہی نون لیگ کی طرح پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا. لاسٹ مومنٹ تک یہ کہتے رہے کہ جی ہم فیصلہ نظر نہیں, ہم ڈیسائیڈ نہیں کر رہے. پھر پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کر لیا. بٹ اسٹل یو آر آپٹمسٹک. تھینک یو سو مچ حمزہ فاروق ہم سے بات کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا جی پرسپیکٹیو لارجر ایجنڈا ہے ریفارمز کا, جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا, ایک صبر آزما کام ہے, مشکل کام ہے, لیکن کسی نہ کسی کو تو اس کے لیے ابتدا کرنی ہے. یہ 2 سالوں میں یا ایک حکومت میں ہونے والا کام نہیں ہے, لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف ڈائریکشن سیٹ کر جاتی ہے, ریفارم ایجنڈا کو, نیشنل ایجنڈا کو اپنی پرائورٹی بنا کے کام کرتی ہے یہ 5 سال, تو شاید پاکستان کے حالات اور اداروں کے حالات اگلے کچھ سالوں میں بہت تبدیل ہو جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.